नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर आलमी मंजर। और अब खबरें तफसील से। जापान, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के सरबराहान ने टोक्यो में मुलाकात की। क्वाड कहलाने वाले ग्रुप के रुकन ममालिक की समिट में चीन के बढ़ते हुए अस्करी व इक़्तिसादी असर और रसूख पर तबादले ख्याल किया गया। चारों ममालिक के सरबराहान की मुलाकात के बाद 6 सफ़हात पर मुश्तमिल मुश्तरका बयान जारी किया गया। इसमें सिक्योरिटी खदशात से लेकर सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात और मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़, माली वसाइल की फराहमी तक के कई उमूर पर ठोस कोशिशों का खाका पेश किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में अमेरिका के सदर जो बाइडेन के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने वसी मामलात पर तबादले ख्याल किया और हिंदुस्तान अमेरिका दोस्ती को मुस्तहकम करने के तरीकों पर गौर किया। अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका की साझेदारी सही मानों में एतमाद की साझेदारी है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका मफादात और अक़दार ने दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद के इस बंधन को मजबूत किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन जंग और उसके असरात का तज़किरा तरजीही बुनियाद पर तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा है कि बाइडेन ने कहा कि पुतिन एक तहजीब को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन के मुताबिक ये यूरोप का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। जंग के सबब यूक्रेन गेहूं बरामद नहीं कर पा रहा है, जिससे आलमी ग़िज़ाई बहरान का खतरा बढ़ गया है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज सदर जो बाइडेन ने कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका ताइवान के दिफा के लिए मुदाखलत करेगा। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने सदर बाइडेन के बयान पर अपने फौरी रद्द अमल में कहा कि चीन अपनी खुद मुख्तारी के मामलात पर किसी तरह की गुंजाइश या रियायत नहीं रखता है। और क्वाड में क्या कुछ हासिल हुआ, हिंदुस्तान के लिए यह समिट कितना फायदेमंद रहा, इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेड टारर, जो तर्जुमान है दफ्तर खारजा के, हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं। जेड टारर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि पहले तो मैं आपका इस्तकबाल कर रहा हूं। पहला सवाल यह है कि क्वाड जो है वो अब उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है और वो मजबूत होता जा रहा है। ये बयान वज़ीर आज़म का तो आया है, लेकिन मैं आपकी ज़बान ये जानना चाहता हूं कि अगर हम खास तौर से हिंदुस्तान के नुक्ता नज़र से देखें तो क्वाड के इस समिट से हिंदुस्तान को क्या कुछ हासिल होता नजर आ रहा है, खुसूसन सरहद पर जो चीन की हरकत हैं उसके मुताबिक। जी शुक्रिया बहुत बहुत। पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि क्वाड बढ़ती जा रही है, हम आगे जा रहे हैं क्वाड के साथ। हम असल में अगर इसको ज़रा फासला से देखें तो हम चाहते हैं कि एक आज़ाद और शफाफ इंडो पैसिफिक रीजन को यकीनी बनाएं और हम मिलकर काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि जो जमहूरियत है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर ये जो 4 हैं, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो मेरे ख्याल में सबसे मजबूत जमहूरियत हैं पूरी दुनिया में, डेमोक्रेसीज़ हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम अपने जितने भी बड़े बड़े मसले मसाइल हैं पूरी दुनिया में आलमी तौर पर, उनका हम सामना कर सकते हैं। तो मैं इससे ये फासले से देख रहा हूँ और कह रहा हूँ क्योंकि हम नहीं समझते कि क्वाड का मकसद सिर्फ ये है कि हमने चीन का मुकाबला करना है, बल्कि ये हम सुनते हैं बीजिंग से, चीन से हम सुनते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम एक बहुत अग्रेसिव पॉलिसी को कायम करना चाहते हैं और हम उनके ख़िलाफ़ हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हकीकत ये है कि असल में बहुत सारे बड़े बड़े मसले मसाइल हैं पूरी दुनिया में। कोविड-19 वबा से निपटने के लिए हम काम कर रहे हैं। इस वक्त हालात तो बेहतर हैं पूरी दुनिया में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस मसले का हल हम ढूंढ चुके हैं, बल्कि इसी क्वाड बैठक में बातचीत के दौरान हमने और मज़ीद पैसा रखा है ताकि इंडिया से वैक्सीन्स बन सके और हम उनको बांट सके। और मौलियाती तब्दीली को भी हमने सामना करना है, क्योंकि जैसे हमने देखा ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान में भी
اتنی انتہائی گرمی جو ریکارڈ توڑ رہا ہے اس کا خطرناک نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ہفتوں میں. تو ہمارے سائنسدان کے مطابق یہی ہم دیکھ پائیں گے آنے والے سالوں میں. اور کوڈ کا بھی ایک یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہم نے مل کر انفراسٹرکچر یعنی کہ جو کنسٹرکشن ہم بنا رہے ہیں اس کو بھی ہم مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ چاہے وہ طوفان ہے چاہے وہ انتہائی گرمی ہے اس کا بھی ہم سامنا کرنا چاہتے ہیں. اور ہاں خاص طور پر انڈیا پہ جب ہم بات کریں کہ مفادات اور فائدہ کیا ہے انڈیا کا, پہلی بات تو یہ کہ ہم مل کر کلین انرجی یعنی کہ جو گرین انرجی ہے سولر پاور وغیرہ اس کو ہم یقینی بنانا چاہتے ہیں انڈیا میں. اور ہمارے سائنسدان لگے ہوئے ہیں اس میں, ہماری انڈسٹری ہمارے کاروبار جو ہے وہ بھی لگاتار کام کر رہے ہیں کوڈ کے ذریعے اور براہ راست انڈیا کے ساتھ. بالکل. ایک اہم بات یہاں پر یہ تھی کہ جس طرح سے پرشانت یعنی بحر اوقیانوس میں جو چین جو ہے فشنگ کو لے کر اپنی جو ایک حدیں ہیں اسے لگاتار پار کرتا ہے اور اس کا نقصان کہیں نہ کہیں ہندوستان کو ہوتا ہے, تو کیا اس مدعے کو بھی جو ہے اس پہ خاطر خواہ جگہ مل پائی ہے, اور کیا اس سے جو پیسیفک میں جو کچھ ڈسٹربنس یا پھر ہم ایسے کہہ لیں کہ تجاوز کرنا اپنے حق سے, کیا اس پر کچھ ایک بیلنس کا ایک ایکٹ بنتا نظر آ رہا ہے؟ بلکہ صرف فشنگ نہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند ایسے پالیسیز ہیں خارجہ پالیسیز ہیں چین سے اور بیجنگ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمارا نہیں خیال کہ ایک عالمی قانونی طور پر وہ جائز ہیں, بلکہ ہم سمجھتے ہیں یہ کافی اگریسو آفینسو جس کے نام سے کہا جاتا ہے, یہ ایک خارجہ پالیسیز ہیں چین کی طرف سے. اور جہاں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ ان کی پالیسیز عالمی نظام کے ساتھ نہیں چل رہا, تو ہم اس کو بالکل کہیں گے اونچی آواز سے, ہم کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے ہم نے ژنجیانگ میں بھی بہت اونچی آواز پر ہم نے کہا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ 21ویں صدی میں یہ برداشت نہیں کیا جائے گا, جو ہم ان کے خلاف ژنجیانگ کے لوگوں عام لوگوں معصوم لوگوں کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں بیجنگ کمیونسٹ پارٹی کے ہاتھوں سے. اور ہاں یہ بالکل کہا جاتا ہے کہ کئی چین کی پالیسیز ایسے لگ رہے ہیں اس وقت جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ ہم ہر طور پر اور ہر موضوع پر ہم چین کے خلاف ہیں, جو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نہیں سمجھتے ایک بات یہاں پر اہم ہے تھوڑی خاص طور سے امریکہ کے نقطہ نظر سے کہ جو تائیوان کو لے کر جو حالیہ بیانات آئے ہیں دونوں ممالک کی جانب سے, امریکہ کی طرف سے پہلے کچھ کہا جانا, پھر چین کی طرف سے اس پر جو ہے فوری رد عمل ظاہر کرنا, کیا تائیوان واقعی آنے والے وقت میں ایک ایسا مدعا بننے جا رہا ہے جس پر پھر سے کہیں نہ کہیں چین اور امریکہ جو ہے وہ آمنے سامنے ہو جائیں گے؟ ہمارے ایک چائنا پالیسی یا ون چائنا پالیسی میں کوئی تبدیل نہیں آئی, یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل تائیوان ایک چین کا ایک حصہ ہے. یہ کہتے ہوئے ہمارے اپنے امریکی قانون کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ تائیوان ایک سہیوگ ہے اور ہمارے قانونی طور پر ہماری ٹریٹی الائنس ہے تائیوان کے ساتھ. تو میرے خیال میں صدر بائیڈن جب وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے تائیوان کو سرکشت رکھنا ہے یا تحفظ ان کو رکھنا ہے تو وہ بھی ہم بالکل تیار رہیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی آفینسو ارادے ہیں کہ ہم نے چین پر حملہ کرنا ہے یا کوئی ایسے ارادے ہیں, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم نے چین کے ساتھ کام کرنا ہے, جیسے ماحولیاتی تبدیلی کا سامنا کرنا ہے ہم نے, وہاں ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کام کریں, بلکہ امید کرتے ہیں کہ وہ بھی پورے عالمی نظام پر یا عالمی سٹیج پر وہ ایک کردار کریں گے. اور ہم بالکل اس بات پر خلاف ہیں کہ یہ ایک نیا کولڈ وار آ رہا ہے اور امریکہ اور چین کے بیچ خلاف جو شاید ایک آفینسو پالیسی آئے گا. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ٹھیک ہے. ہم سمجھتے کہ ہم نے بہت ہی
خیال سے اور سوچ سمجھ کر ہم نے اپنا تعلقات چین کے ساتھ آگے لے کے جانا ہے۔ ایک اور اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کو لے کر جو حالات ابھی بنے ہوئے ہیں، اتنی کوششوں کے بعد، اتنے پابندیوں کے باوجود ابھی بھی حملے رشیا کی جانب سے جاری ہیں۔ ایسا سمجھا جا رہا تھا کہ کوڈ میں کہیں نہ کہیں اس مدے پر بھی، بھلے ہی آفیشیلی اس پر بات زیادہ نہ ہو، لیکن اس پہ یہ زیر غور ضرور آئے گا اور اس کا کوئی ایک خاص نقطہ کوڈ سے ملتا نظر آئے گا۔ کیا آپ یہ بات کہنے کے موقف میں ہے کہ رشیا یوکرین کے موجودہ کرائسس پر کوڈ دیشوں نے کوئی بات کی ہو؟ جی بالکل، انہوں نے بالکل یوکرین کے بارے میں بھی بات کی ہے، بلکہ خود صدر بائیڈن جب کوڈ کی نیوز کانفرنس پر وہ بیان کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے رپورٹرز کے ساتھ، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بہت ہی صاف انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یوکرین میں، اور جو ہم ایک جو جنگ ہم دیکھ رہے ہیں روس اور پوٹن کے ہاتھوں میں، وہ صرف یورپ کے خلاف نہیں ہے اور صرف یورپ کا نقصان نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کا نقصان ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 21ویں صدی میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طاقتور قوم اپنی پڑوسی ملک پر بلا وجہ جنگ شروع کر سکتا ہے اور اس پر حملے کر سکتا ہے، بم میزائل بھیج رہا ہے، معصوم لوگوں کو مار رہا ہے، اور وہ کھلے طور پر پوٹن کہہ رہے ہیں کہ اس نے یوکرین پر قبضہ کرنا ہے اور انہوں نے نقشہ سے مٹا دینا ہے پورے قوم کو، تو ہم نہیں سمجھتے کہ 21ویں صدی میں یہ جائز ہے، نہ ہونا چاہیے، اور ہم سمجھتے کہ پوری عالمی برادری نے ایک آواز سے یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہر ایک قوم کا حق ہے کہ وہ آزاد رہے، خاص طور پر جو جمہوریت قوم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے مطابق اپنا پالیسی کو چلائیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یوکرین، جیسے میرے باس نے سیکرٹری بلنکن، وزیر خارجہ بلنکن نے کہا تھا کہ یوکرین میرے خیال میں سالوں سے یہاں رہے گا، آزاد رہے گا، بلکہ میرے خیال میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کئی سالوں سے یوکرین ہمارے ساتھ موجود رہے گا جبکہ پوٹن نہیں ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ زید تارڑ صاحب، آپ نے نیوز 18 اردو سے بات چیت کی۔ تو زید تارڑ ہمیں بتا رہے تھے کہ کوڈ سمٹ جو اب مکمل ہو گیا ہے، اس سے کیا حصولیابی رہی ہے اس کی، اور دنیا کو جو کوڈ سے کیا پیغام مل سکتا ہے، اور کس طرح سے خاص طور سے چین کے معاملے پر، پیسیفک کے معاملے پر، رشیا اور یوکرین کے معاملے پر کوڈ سے کیا پیغام جا رہا ہے، اس کا بخوبی انہوں نے ہمیں اس بارے میں تفصیلات دی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد باقی خبریں جاری رہیں گی۔